अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। सूरह अल-नमल आयत नंबर 15। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है जिसने हमें बहुत से अपने मोमिन बंदों पर फजीलत दी। सूरह अल-नमल आयत नंबर 16। और सुलेमान दाऊद के कायम मुकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें खुदा की तरफ से जानवरों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ अता फरमाई गई है। बेशक ये इसका सरई फजल है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 17। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और कसमवार किए जाते थे। सूरह अल-नमल आयत नंबर 18। यहाँ तक कि जब चूंटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा कि ए चूंटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसके लश्कर तुमको कुचल डालें और इनको खबर भी ना हो। सूरह अल-नमल आयत नंबर 19। तो वो इसकी बात सुनकर हंस पड़े और कहने लगे कि ए परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमा के जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं इनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि वो इनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। हज़रत सुलेमान और हुदहुद का वाक़या बयान करेंगे। सूरह अल-नमल आयत नंबर 20। और उन्होंने जानवरों का जायजा लिया तो कहने लगे कि क्या सबब है कि हुदहुद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 21। मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की दलील सरई पेश करे। सूरह अल-नमल आयत नंबर 22। भी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हो और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं और मैं आपके पास शहर सबा से एक सच्ची खबर लेकर आया हूँ। सूरह अल-नमल आयत नंबर 23। मैंने एक औरत देखी कि इन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज़ इसे मयसर है और इसका एक बड़ा तख्त है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 24। मैंने देखा कि वो और इसकी कौम खुदा को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं और शैतान ने इनके अमाल इन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आए और नहीं समझते।
سورہ النمل آیت نمبر 25۔ یہ خدا کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں نہ سجدہ کریں۔ سورہ النمل آیت نمبر 26۔ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 27۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 28۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 29۔ ملکہ نے کہا، دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 30۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیان کریں گے سورہ النمل آیت نمبر 31۔ بات اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ سورہ النمل آیت نمبر 32۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 34۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ سورہ النمل آیت نمبر 35۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 36۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ سورہ النمل آیت نمبر 37۔ اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سورہ النمل آیت نمبر 38۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والوں، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ سورہ النمل آیت نمبر 39۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو
پاس لا حاضر کرتا ہوں اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور ایمانت دار ہوں۔ سورہ النمل آیت نمبر 40۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 41۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوچ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوچ نہیں رکھتے۔ سورہ النمل آیت نمبر 42۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 43۔ اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ سورہ النمل آیت نمبر 44۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر خدائے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔